अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद शेख। आज मुसलमानों की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसका तारीख़ी पस मंज़र, उसके मुहर्रिकात, उसके पीछे क्या वजूहात थीं और वो कौन सी शख्सियात थीं कि जिन्होंने बहुत अहम इसके अंदर किरदार अदा किया। और इसके हवाले से जो अश्कालात, जो कन्फ्यूजन्स लोग अक्सर फैलाते हैं, मुसलमान जो ऑब्वियसली मुसलमान मुखालिफ जो अनासर होते हैं वो भी इसके हवाले से जो इख्तलाफात फैलाते हैं, जो एतराज़ करते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे कि अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करें और उन एतराज़ का भी सही तरह से जवाब दे सकें और तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो हो सकता है ये एक प्रोग्राम और हो सकता है ये 2 प्रोग्राम तक भी चले जाए बात, क्योंकि हमारे साथ जो स्कॉलर मौजूद हैं माशाल्लाह से उनसे बात करते रहते हैं, सवालात पूछते रहते हैं और बात आगे चलती रहती है। तो उसमें वक्त का जो दामन है वो फिर हम इस तरह से नहीं कर पाते कि एक प्रोग्राम में सब कुछ समेट सकें, ख़ास तौर पे जंग बदर के मौजू जैसे जो कि एक मुफस्सल तारीख़ रखती है, जो कि जिसके बड़ा एक लंबा सायाक़ व सबाक़ है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुल्क के नाम और इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और एक ख़ास तर्ज़ तख़ातुब रखते हैं, एक ख़ास अंदाज़ रखते हैं और आप इनको मीडिया चैनल्स पर तकरीबन 25-30 सालों से ये मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं और बड़े बड़े इस्लामिक शोज़ में आते रहते थे। हमें वक्त देते हैं, हमें सादत बख्शते हैं और इसलिए हमारे दिल के भी बहुत करीब हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुल्क के मारूफ़ आलमीन जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जंग बदर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, उसका तारीख़ी पस मंज़र एग्जैक्टली क्या है? जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात तो ये कि जो सवाल आपने कुछ इंट्रो में उठाए, मोतरज़ीन का ये एतराज़ इसी बात से रफ़ा हो जाता है कि अगर इस्लाम जंग पसंद मज़हब होता तो ये जंग इस्लाम के आगाज़ से लेकर पूरे 14 साल बाद ये पहली जंग हुई। अच्छा। 10 साल 13 साल मक्के के निकल गए, सही है। और 14वां साल मदीने का भी निकल गया। अच्छा। मदीने के दूसरे साल में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को या सहाबा किराम को, अहले बैत को जंग का हुक्म दिया और इजाज़त दी। इससे पहले जो 13 साल मक्के के और 1 साल मदीने का भी, सहाबा किराम ने मक्के के दिनों में तो यूँ समझो कि जुल्म की चक्की में पिसते रहे और कुफार ने, कुरैश मक्का ने आप पर, सहाबा पर, अहले बैत पर यानी जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए और जुल्म व बर्बरियत की एक मिसाल कायम की। सुमैयत को 2 लख्त करना, 2 ऊँटों के दरमियान, एक ज़िंदा इंसान को 2 ऊँटों के दरमियान बांध कर और उसके हाथ पाँव एक ऊँट के और दूसरे हाथ पाँव दूसरे ऊँट के साथ और बीच में से जिस्म को पूरा आधा ऐसे चीर देना कुव्वत और ताकत के साथ, ये एक बहुत ही इंतहाई सफ़ाकी और इंतहाई दरिंदगी है। सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर चढ़ाया, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का के अक्सर दहकते अंगारों पर चित लिटा दिया जाता था और सीने पर पत्थर की वज़नी चाटी रख दी जाती थी कि ये हिल ना सके। और उनके जिस्म जैसे गोश्त भुनता है ना, तो भुनते वक्त जिस्म से जो है पानी रिसता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म से पानी रिसता जिससे वो कोयले बुझ जाया करते थे, यानी उन पानी की वजह से इतना अज़ियत देते थे। तो मकसद कहने का यह है, अगर इस्लाम जंग पसंद होता तो जिस कौम पर इस कदर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो जंग लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो इस्लाम को जो हिकमत दी है वो ये है कि जाने ज़ाय करना मकसद नहीं है। इस्लाम का एक टारगेट होता है कि जब तक वो टारगेट सामने नज़र ना आए तब तक लड़ाई का हुक्म नहीं। मिसाल के तौर पर वो है एलाए कलिमतुल्लाह, इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम का गलबा, कुफ्र की शिकस्त। ये जब ही मुमकिन है कि जब मुसलमान पावर में हों, मुसलमान ताकत में हों। मक्का की पूरी ज़िंदगी के अंदर मुसलमानों के अंदर कोई पावर, ताकत कुछ नहीं थी। जब मदीना गए, मदीने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी एक स्टेट कैंप की, रियासत मदीना के नाम से वो स्टेट कैंप की। अब दूसरे साल अल्लाह ताला ने जिहाद की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया, जिससे ये भी इशारा कर दिया
یہ جو گھروں سے چھری چاقو کلاڑی لے کر سڑک پہ نکل آتے ہیں جہاد کے نام پر، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہمیشہ اسٹیٹ کے ماتحت ہوتا ہے۔ اچھا، مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہوئی اور اس کے تحت ایک جہاد کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اہم پوائنٹ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے سارے صحابہ جمع ہو کر اس کے لیے نکلے۔ اب جو نکلے، نکلنے کی وجہ بھی مسلمانوں نے خود پیدا نہیں کی، کفار نے پیدا کی۔ اچھا، یعنی مسلمانوں نے جہریت نہیں کی۔ مسلمانوں نے جاریت نہیں کی۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لائے اور صحابہ بھی لائے، کفار نے ان کے مال و متاع سارے ان سے چھین لیے، صحابہ کرام کو لوٹا۔ جو لوگ ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے بالکل خالی کر کے چھوڑا، ان کپڑوں میں جو وہ تن پہ پہنے ہوئے تھے انہی کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ یعنی جاتے ہوئے لوگوں کو بھی، ہجرت کرنے والوں کو بھی لوٹا۔ یعنی جب صحابہ کرام تو ہجرت کر رہے تھے ہجرت جب کر رہے اور تھے تب بھی انہیں لوٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے لوٹا۔ اب جب آپ مدینہ پہنچ گئے، شام سے جو ان کے قریش کے تجارتی قافلے آتے تھے، جی، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اچھا، اور وہ اس قافلے کے سردار تھے، اور بڑا ذہین اور زیرک شخص تھا۔ ان کو اتنی سمجھ آ جاتی تھی کہ جانوروں کی لید اٹھا کر یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جانور کس علاقے کا اور کس شہر کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قافلے، جو ان کا قافلہ تجارتی آ رہا تھا، انہی کے پاس وہی ساز و سامان، وہی سرمایہ جو صحابہ کرام کا انہوں نے لوٹا تھا، جو مکے میں لوٹا تھا، صحیح، وہ ان کے پاس ہے۔ آپ کو اطلاع ملی، آپ نے لوگ بھیجے، ایک لشکر بھیجا کہ اس قافلے کو روکو۔ قافلے کو روکنے کا مقصد لڑنا نہیں تھا، قافلے کو روکنے کا مقصد وہ اسباب، وہ وسائل، وہ مالی معاملات جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے تھے وہ واپس کرنے تھے۔ حالانکہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی۔ ابو سفیان کو پہلے سے اطلاع مل گئی، اور اس نے راستے میں وہ جو اونٹوں کی لید ہے وہ دیکھ کر، اس میں کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں وہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ مدینے کے اونٹ ہیں۔ اچھا، اور مدینے کے اونٹ اس راستے سے گزرے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے وہ ہمارے شاید تعاقب میں ہیں، انہوں نے وہ راستہ بدل دیا۔ نہیں تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں پہل کی کہ انہوں نے سب سے پہلے لشکر کو وہاں پہ روکنا صرف چاہا۔ لشکر کو روکنا، اچھا، لشکر کو روکنا، لڑنے کے ارادے سے نہیں، اچھا، لوٹا ہوا مال ان سے واپس کرنا۔ مگر یہ تو ایک اختلافی بات ہے نا، یعنی اس میں تو حکمت عملی نہیں بھی رسول کی اختلافی فیل ہو گئی۔ بات نہیں ہے نا، اختلافی بات نہیں، آپ اصل میں پوری سنیں گے تو پتہ اچھا، چلے گا۔ صحیح، اختلافی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے لڑنے میں پہل نہیں کی۔ اچھا، صحیح ہے، دیکھیے، ایک ہے میں جا رہا ہوں، صحیح، آپ کو میرے بارے میں کسی نے کچھ بتایا، آپ آ گئے، آپ نے آ کر مجھے روکا۔ جیسے ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس والے ہمیں روک لیتے ہیں، صحیح، روک کے ہم سے کوئی دو چار باتیں پوچھ بھی لیتے ہیں۔ یہ انکوائری لڑائی نہیں کہتے۔ صحیح ہے، یعنی صحابہ کرام اس قافلے کو روکنا چاہ رہے تھے، صحیح ہے، اور ان سے وہ انکوائری کی شکل میں وہ اپنا لوٹا ہوا مال و اسباب واپس کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ قافلے کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ صحیح، ابو سفیان نے پہلے سے راستہ بدل لیا، وہ قافلہ تو بچ نکلا، صحیح ہے، لیکن جب وہ واپس مکے پہنچا جی، اور مکے والوں کو خبر ملی، اب ان کو یہ ایک عزت کا مسئلہ بن گیا، کیونکہ شام سے ان کے قافلے مستقل آتے تھے۔ جی، وہ سوچنے لگے کہ یار یہ تو کبھی بھی ہمیں روک سکتے ہیں، اور ابھی تو یہ مٹھی بھر جماعت ہے، ہم تو اتنی قوت و طاقت والے ہیں، ان کو تو ہم ایسے جیسے کہتے ہیں نا کچا ہی چبا جائیں گے۔ ان کے جیسے تکبر و غرور تھا، وہ انہوں نے خود لڑنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی کہ وہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور
بعض کہنے لگے کہ مدینے میں لڑا جائے، بعض کہنے لگے کہ نہیں مدینے میں مناسب نہیں ہے، مدینے سے باہر نکل کر لڑا جائے۔ پھر بدر کا انتخاب ہوا کہ بدر میں لڑا جائے۔ تو بدر میں جب صحابہ کرام قافلے کو لے کر آئے، اس میں شروع میں تقریباً ان کی تعداد 700 کے قریب تھی، اس میں منافقین بھی تھے۔ اچھا، پھر منافقین نے بہانے بنا کر یہ بنا کر کے میرا یہ کام یاد آ گیا، مجھے یہ کام یاد آ گیا، اللہ کے رسول رخصت کرتے گئے۔ اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اصلی اور نقلی کا فرق پتہ چلے، کھوٹے اور کھرے کا فرق پتہ چلے۔ یعنی اپنی فوج میں بھی جو زور زبردستی شامل نہیں کیا، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، ممالک جو ہے یا ملک کا قانون جو ہے یا ریاست جو ہے وہ جبر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں لازمی شامل ہونا پڑے گا جنگ وہ فوج کے اندر۔ جبر تو کر تو لیتی ہے، لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، مثلا مجھے جبرن کہیں بھیجا جا رہا ہے تو میں ان کی مرضی کے مطابق کام ہی نہیں کروں گا، وہ میرا وہاں جانا نقصان پہنچائے گا اگر مجھے جبرن بھیجا گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حکمت عملی تھی۔ اور کیا خوبصورت حکمت عملی ہے۔ ہم یہاں پہ جنگ یعنی بدر کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، وی آر رننگ اپ، تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی بدر پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے جو لشکر ہے اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی تھی۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب موجود ہیں۔ ابھی تک ہم نے اس پر گفتگو کر لی کہ کس طرح سے مسلمانوں نے سفر کیا 14 سال تک، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس سے لے کر پھر یہاں جنگ بدر تک 14 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے کسی بھی جنگ میں، یعنی پہلی جنگ غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے جارحیت نہیں کی، اور کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی انہوں نے اپنائی اپنے لشکر کے حوالے سے۔ قاری صاحب گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی۔ اگر منافقین میں سے بھی کسی نے یہ چاہا کہ وہ چلے جائے، جنگ میں شامل نہیں ہوتا، تو رسول نے اس کو آزادی جی بالکل، اور آپ نے جانے دیا، حالانکہ سامنے دشمن کا لشکر تقریباً کوئی 1000 کی تعداد میں تھا، اور پھر ان کے ساتھ اسباب اور وسائل کی بھی کمی نہیں تھی۔ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تلواریں تھیں، ڈھالیں تھیں، نیزے تھے، ہر طرح سے وہ اس دور کے اسلحے سے وہ لیس تھے۔ اور اس دور میں گھوڑا بالکل اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تھا جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں F-16 ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اہمیت تھی اس کی گھوڑے کی۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، حتیٰ کہ وہ جو اصلی اور نسلی اور کھرے وہ 313 کی تعداد میں بچے، ماشاءاللہ۔ اور اس سے صحابہ پر بھی یہ بات کھل گئی یا یہاں ہو گئی۔ اور یہ جو 313 تھے، اصل میں ولید بھائی یہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں یہ قوت سے، اسلحے سے، بارود سے، تعداد سے نہیں لڑی جاتی۔ ان کے پیچھے ایک جذبہ اور قوت کام کرتی ہے، ارادے کام کرتے ہیں۔ وہ جو 313 بچے تھے نا، ان کے ارادے غیر متزلزل تھے، یعنی ارادے اتنے مضبوط اور پختہ تھے، اور پیچھے قوت ایمانی اور جذبہ کار فرما تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان آج کل میں سمجھتا ہوں وسائل پر جب ہم تکیہ کر لیتے ہیں تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی قوت ایسی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ اب تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل اتنے ہیں، قوت اتنے ہیں، ہم ایٹمی طاقت کے مالک ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جتنی بھی طاقتیں تمہارے پاس ہیں، اس طاقتوں کا اصل منبع میں ہوں۔ بے شک میری ذات ہے جو تمہیں قوت، طاقت، نصرت سے نوازتی ہے۔ اگر تمہاری پیٹھ پر اللہ نہ ہو، تمہارے پیچھے تمہیں شاباش دینے والا، تمہیں قوت دینے والا، تو تم اکیلے کچھ بھی نہیں ہو۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ جو چیز سب سے بڑی چیز تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو رب سے رشتہ اور تعلق تھا،
اور جس بنیاد پر وہ ہر میدان میں اترنے سے پہلے جو اللہ سے رو رو کر التجائیں کرتے تھے، یہ اصل قوت تھی، اور مومن کا اصل ہتھیار ہی ہے۔ ورنہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ بے تیغ کیوں لڑتا ہے کہ اس کے پاس اگر وسائل نہ بھی ہوں تو ان پر تکیہ نہیں کرتا، بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ میدان میں اتر پڑتا ہے۔ نبی کریم نے صفیں پوری کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعائیں مانگنی شروع کی۔ عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ سر سجدے میں ڈالے ہوئے تھے، اور بعض مورخین نے بھی لکھا، لیکن جو احادیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر دعائیں کی، کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اتنے مگن ہو گئے دعاؤں میں کہ وہ جو ردا آپ اپنے کندھے پر رکھا کرتے تھے نا، وہ سرکتے 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 وہ بھی ڈھلک کے نیچے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس اس خیمے میں موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور آپ نے اتنی حجت سے کہا اپنے صحابہ کی کم تعداد کو دیکھ کر، یا اللہ میں نے 13 سال مکے کے اور 1 سال مدینے کا، تقریباً یہ 14 سالہ محنت سے میں یہ 313 یہ مٹھی بھر جماعت تیار کر کے لایا ہوں، اگر تو نے آج اس کی مدد نہ کی، اس گروہ کی، ان کی نصرت نہ کی، تو یاد رکھ لینا پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ یہ ایک مان، یہ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک مان تھا، اور مان اس لحاظ سے بھی تھا کہ تو نے مجھے آخری پیغمبر بنایا، اور میرے بعد ظاہر بات ہے کوئی اور نبی آنا نہیں ہے، اور اگر ہم اسی میدان میں کام آ گئے پھر تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس امید پر آپ نے کہا کہ اگر ان کی تو نے مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں اس وقت مدد کی جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ کمزوری اس اعتبار سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی، تلواریں کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں، جس کے پاس ہیں دستے پر کپڑے کی ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، تلواریں بھی ایسی کوئی تیز دھار چمکدار یہ ایسی بھی نہیں ہیں، پرانی بوسیدہ تلواریں، کسی کے پاس ڈنڈا کسی کے پاس چھڑی، لیکن کمال اللہ نے وہ نصرت کی۔ وہ ایک صحابی جو چھڑی گھماتا تھا نا، تلوار سے تو ایک کا سر کٹتا تھا، وہ جو چھڑی گھماتا تھا 10 کے سر کٹ جاتے تھے۔ یہ نصرت خدا بندی تھی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کہتا ہے ہم نے ایسے ایسے لشکر اتارے تمہاری مدد کے لیے کہ جنہیں لم تروہا، تمہاری نظریں دیکھنے سے قاصر تھی، تم دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور بعض جھلکیاں بعض موقعوں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو دکھا بھی دی گئی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہوتے، سفید لباس میں ہوتے، سفید پگڑی باندھے ہوتے، اور پگڑی کا ایک شملہ پیچھے کمر کے بیچ میں لٹکایا ہوا ہوتا، اور پھر وہ آ کر کے ان کے ہاتھ میں یا کوڑے ہوتے یا تلواریں ہوتی، اور وہ مارتے چلے جاتے۔ اچھا۔ اور پھر یعنی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کفر کا غرور توڑا۔ وہ جو کفر کا غرور تھا نا کہ ہماری تعداد بڑی ہے، ہمارے وسائل زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے غرور اس طرح توڑا کہ جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تعداد کم ہے، تلواریں بھی ٹھیک سے نہیں ہیں، چھڑیاں ڈنڈے لے کر آئے ہیں، سواریاں بھی ان کے پاس نہیں ہیں، پیدل چل کر آئے ہیں، وہ 1000 کے لشکر پر غالب آئیں، اور اس طرح غالب آئیں کہ ان میں 70 سردار مارے جائیں۔ کفار کے جو مختلف قبائل کے سردار تھے 70 مارے گئے، اور 70 قید ہوئے۔ اچھا۔ جو قید ہوئے ان پر پھر اللہ کے رسول نے، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ آپ نے تعلیم کو کس قدر اہمیت دی۔ مشورے ہوئے، کچھ کو پیسے لے کر چھوڑا بھی گیا،
اور جو لوگ پیسے نہیں دے سکتے تھے ان پر یہ کہا کہ تم ہمارے 10 بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، جب یہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تم آزاد ہو۔ واہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر ان سے پیسہ نہیں لیا، بلکہ ان کو کہا ہمارے اتنے بندوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں پہلی وحی نازل کی، اس پہلی وحی کے الفاظ ہی ہیں اقرا، پڑھی۔ تو یہ لکھنا پڑھنا جو ہے نا، یہ اسلام کا زیور ہے۔ واہ، اسلام لکھنے پڑھنے کا حامی ہے، اور یہ چاہتا، جہالت کو اسلام پسند نہیں کرتا، جہالت کو اسلام، اور جب بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، آپ کی بات ابھی آپ کے منہ میں آدھی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیا کہنے والا۔ آہا، کیا کہنا ہے، یہی تو تعلیم کا فائدہ ہے۔ بے شک، اور اسلام کے اسرار و رموز جہلاء کے لیے نہیں ہوتے، واہ، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور کیا کہنا اسلام ہے ہی پڑھے لکھے لوگوں کا مذہب ہے۔ کیا کہنا ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے جملہ دیا کہ تعلیم جو ہے، علم جو ہے، وہ اسلام کا زیور ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس قصے کو، اس گفتگو کو، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں آئیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کے پس منظر اور اس کی تفصیل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، آپ علم کے حوالے سے بہت زبردست آپ کا پاور اسٹیٹمنٹ میں کہوں آپ کا آیا کہ علم جو ہے وہ اسلام کا زیور ہے، اور جہالت کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ خاص طور پہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کا خاص طور پہ ایک کردار رہا۔ آپ سرداران قریش کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے اندر ایک امیہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے امیہ حضرت بن بلال کو قید کیا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا۔ اصل میں یہ سارے سردار اسی جنگ میں قتل ہی ہو گئے، کچھ قیدی ہوئے، کچھ قتل ہو گئے۔ اچھا ابو جہل جو ان کا سرگنا تھا وہ بھی اسی جنگ کے اندر مارا گیا۔ اچھا، تاریخوں نے 2 الگ الگ نام لکھے ہیں، بعض نے سہل اور سہیل دیا، بعض نے معاذ اور معوذ لیا، لیکن بخاری شریف میں ان دونوں بھائیوں کا نام، یہ اصل میں سگے بھائی نہیں تھے، دونوں بھائیوں کا نام معاذ ہی ہے، اور ان کی ولدیت میں فرق ہے، جنہوں نے ابو جہل کو جا کر کے قتل کیا۔ اچھا، معاذ بن افرا ہیں ایک، اور ایک معاذ بن عمر ہیں۔ یہ دونوں معاذ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، یعنی ایسے جیسے 14-15 سال کی عمر میں، ایک تھوڑا چھوٹا ہے، ایک تھوڑا بڑا ہے۔ اور دونوں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ یہ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے، اور جب صفیں بنی اور ادھر کفار کی بھی صفیں بنی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انکل یہ بتاؤ کہ ان میں ابو جہل کون ہے؟ تو پہلے بولے جب یہ میرے دائیں بائیں کھڑے تھے تو مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا کہ دائیں بائیں کوئی پہلوان ہوتا ہے نا تو کچھ رکاوٹ تو بنتی ہے نا کسی دشمن کے اس تک پہنچنے کے لیے، تو میرے دائیں بائیں بچے ہیں، میں تو گویا غیر محفوظ ہوں، مجھے تو الٹا ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب بچوں نے مجھ سے سوال کیا نا کہ مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کو تم جانتے ہو، میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ کون ہے؟ وہ صفوں میں ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے اور آپ کو اذیت دیتا ہے، آج ہم اس کا قصہ تمام کریں گے۔ آہا، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا کہ ابھی یہ اتنے بچے ہو کر اس قدر بہادری اور شجاعت اور جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں اس قدر دل میں ان کے بارے میں خیال کر رہا ہوں، تو میرا بھی ان کے جملوں سے، باتوں سے میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا، اور میں نے بتایا کہ وہ ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی نا تو ایسے جیسے کوئی شکاری اپنے باز کو چھوڑتا ہے نا کسی شکار پر، ایسے دونوں باز کی طرح اڑے اور جناب گئے، اور دونوں نے وار کیا، اور وہ کہے میں نے مارا، وہ کہے میں نے مارا،
اور جب ابو جہل نیچے گرا اور اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے کس نے مارا، تو انہوں نے 2 بچوں کا نام لیا کہ ایک عمرو کا بیٹا معاذ ہے اور ایک افرا کا بیٹا ہے، تو بڑا شرمندہ ہوا اور اپنے آپ میں ذلت محسوس کرنے لگا۔ یعنی یہ بھی ایک ناک اور کا ایک مسئلہ ہوتا تھا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تو میں اگر مروں بھی تو مجھے کوئی بڑا آدمی مارے، بچوں کے ہاتھوں یا غلام کے ہاتھوں یا ایک مرد عورت کے ہاتھوں مارا جائے تو یہ ان کے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ وہ جیسے فیض نے بھی کہا کہ کرو کج جبی پہ سرے کفن، کہ میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ وہ مصرع اگلا مجھے بھول گیا، اس کا ایسا ہی تھا کہ ہم نے پس مرگ ہم نے بھلا دیا، کہ وہ ایک شاید اگر آپ کو یاد ہو کہ جو غرور تھا ایک عشق کا، کہیں میرے قاتلوں کو یہ گمان نہ ہو کہ مرنے کے بعد وہ ہمارا غرور ٹوٹ گیا ہے۔ تو وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے جبین سے میں کفن کا کپڑا ہٹا دینا، چہرہ نہیں چھپانا، تاکہ دشمن کو یہ جبین میری نظر آتی رہے۔ تو یہی صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا نا، وہ یہی تھا۔ تو کفار جو تھے وہ جھوٹی انا اور جھوٹی اس کے اندر تھے۔ تو جب ابو جہل کو پتہ چلا تو وہ بڑا، یعنی اس نے اپنی ذلت اور خواری محسوس کی کہ کاش میں کسی بڑے کے ہاتھوں ایسا ہوتا۔ اور اس وقت جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ایک دم جا کر جیسے گولی مار دی اور بم پھوڑ دیا، اور اس طرح نہیں ہوتی تھی، پہلے ایک ایک دو دو اس طرح بھیجے جاتے، ادھر سے بھی 2 ادھر سے، یعنی ہر چیز میں ایمانداری ہوتی تھی کیا کہنا ہے دونوں طرف سے۔ قاری صاحب، اس میں یہ جنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، اس جنگ اسٹارٹ کس طرح سے ہوئی؟ سب سے پہلے حضرت حمزہ کا کیا کردار ہے؟ سیدنا علی اور سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اس طرف سے تھے، ادھر سے کفار کی طرف سے بھی 2 آدمی آئے، تو انہوں نے جو اپنی تلواروں کا کرتب دکھایا، اس کے بعد تو پھر گھمسان کی ہی لڑائی ہو گئی۔ اور ایسی گھمسان پھر ہر صحابی نے، جس کے پاس بھی ایمان کا ذرا سا بھی، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان لے کر گیا تھا، چونکہ جو بچ گئے تھے 700 میں سے 313، وہ سارے کے سارے نگینے تھے، وہ سارے ہیرے تھے۔ انہوں نے پھر اپنے اپنے ایمان کے جو جوہر دکھائے اور بہادری شجاعت کے جوہر دکھائے۔ البتہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پہلی صف والے لوگ ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے نکل کر گویا مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے۔ اب جب شروع میں ایک اچھی جیت سامنے آ جائے نا، پیچھے اگر کوئی کمزور دل والا بھی ہے تو اس کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر پہلی کھیپ میں کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ چیز کی کہ ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتخب کرائے جو جا کے جنہوں نے مسلمانوں کو عزت دی اور مسلمانوں کے سامنے ایسا بہادری سے لڑے کہ مسلمانوں کے دل کا جو جذبہ تھا، قوت ایمانی تھی، وہ اور بڑھ گئی۔ اور اس طرح پھر جنگیں جب ہوئیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے نبی کریم نے ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ نے کچھ باتیں کی۔ ان باتوں میں ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں شخص کی لاش یہاں گرے گی، فلاں شخص یعنی کفار میں سے، فلاں کی لاش یہاں گرے گی، فلاں کی یہاں گرے گی، کافی ساری آپ نے چیزیں بتائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ان میں سے کچھ کی میں نے نشانیاں لگا لی اور میں نے یاد رکھ لیا، اور جب جنگ ہو گئی اور اس کے بعد لاشیں اٹھانے کا وقت آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو تجسس تھا، میں نے وہ نشانیاں لگائی تھی، اس جگہ پر میں نے دیکھا تو کہتے ہیں قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے 1 انچ کا بھی فرق نہیں پایا۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا میں نے ان کی لاشوں کو وہیں پایا۔ یہ جو نبی کریم نے پیشین گوئیاں کی تھیں، در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل تھے۔ ماشاءاللہ، آپ کا اعجاز ضرور ہے، پیشین گوئی ضرور ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے رسول ہونے کی صداقت کی بھی دلیل ہے کہ آپ نے جو پیشین گوئیاں کی وہ سچی فرمائیں، چونکہ آپ کی پیشین گوئیاں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔
کیا کہنے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو حکمت جو اپنائی، ایک اسٹریٹجی اپنائی، اس کے تحت ایک تو مسلمانوں کا بہت کم نقصان ہوا، اور پھر جو کفار تھے جو ایک رعونت اور ایک تکبر کے ساتھ آئے تھے، اور وہ اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ یہ ابھی چھوٹے سے ہیں، یہ ابھی بہت کم تعداد میں ہیں، ان کو ابھی ہی ان کا جو ہے کلا کما کر دیا جائے، اور تاکہ یہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں ہماری ٹریڈ وغیرہ میں، جیسے کہ آپ نے ریفر کیا اس کے اندر. تو بہت ہی خوبصورتی سے یہ ہماری گفتگو جا رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں پارٹ 2 تک لے کے جانا پڑے گی، کیونکہ یہ ابھی بہت ساری تفصیلیں ہیں جس کو ہمیں اس کے اندر انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جس طرح سے حضرت حمزہ حضرت علی کا تذکرہ ہوا، انہوں نے کیا کردار اپنا کیا، ان کے خلاف جو کفار میں سے قریش مکہ میں سے جو سامنے آئے تھے، ان کا کس طرح سے انہوں نے جو رول ادا کیا، کس کے خلاف کیا جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے خد و خال ایگزیکٹلی کیا تھے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا، یعنی اس کو ہم سمیٹ دیتے ہیں جنگ بدر کا، اس کو پہلا پارٹ ہم کہہ دیتے ہیں، اور اس کو سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک آپ دیکھیں گے، اور قاری صاحب کے ساتھ ہم اسی گفتگو کو آگے رکھیں گے. تو جنگ بدر کو مفصل طور پہ ڈسکس کر لیں گے. تو جو پارٹ 2 ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور جمعے کے جو روز ہے وہ تو آپ کا پروگرام ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے، ہفتے کا پروگرام الگ ہوتا ہی ہے، مگر اتوار کے روز انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آپ کو اس کا پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.